میں प्रोफेसर SS हसीन अहमद, शोबा उर्दू, वीर कोर्स यूनिवर्सिटी आरा। मैं इस वक्त PhD कोर्स वर्क का क्लास ले रहा हूँ। पेपर 2 को आज मुझे पढ़ाना है, जिसका यूनिट 4 मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी मखतूता शनासी। जब इंसान शुरू में अपनी बात को कहने के लिए वो इशारों में बात करता था, फिर एक ज़माना गुजरा तो फिर वो कुछ निशानात बनाता था और जिसके ज़रिए वो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता था। लेकिन जब इंसान कुछ और ज़्यादा मुतमद्दिन हुआ तो वो कुछ लिखता था अपनी जानती और उसे पत्थरों पर कंधा करवाता था या मिट्टी के प्लेट पर लिखता था और उसे महफूज किया जाता था। आज भी बहुत पुरानी लाइब्रेरी में मिट्टी की प्लेट पर कुछ चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं जो आमतौर पर पढ़ी नहीं जाती हैं, लेकिन अपने ज़माने के वो मखतूतात हैं। लेकिन जब चीन ने कागज़ बनाया तो फिर इल्म बड़ी तेज़ी से तरक्की किया और अपनी बातों को लोग कागज़ पर लिखने लगे। कागज़ से पहले एक ज़माना ताड़पत्र का भी आया था, यानी वो ताड़ के पत्तों पर लिखा करते थे। वो चीज़ें बड़ी तादाद में हमारे खुद हिंदुस्तान में मौजूद हैं और ज़्यादातर पाली और प्राकृत की चीज़ें और संस्कृत की बातें ताड़पत्र पर लिखी हुई मिलती हैं। लेकिन कागज़ बनने के बाद, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि चीन ने कागज़ बनाया और इल्म तेज़ी से फैलने लगा, फिर वो चीज़ें लोग कागज़ पर लिखने लगे। बाद में प्रेस का ईजाद हुआ और अब तो खैर कंप्यूटराइज छपाई होती है, बड़ी रोशन छपाई होती है, लेकिन मखतूतात की अपनी जगह बड़ी अहमियत है। देखिए, मखतूता जिसे हस्तलिपि कहते हैं या पांडुलिपि कहते हैं या मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, तो एक सवाल ये होता है कि जो चीज़ें हाथ से लिख दी जाएं, क्या वो हस्तलिपि या पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट या मखतूतात में उसका शुमार होगा? नहीं, उसका शुमार नहीं होगा। बल्कि मखतूतात के लिए शर्त है कि वो तहरीर जिस पर 70 साल अपने लिखी जाए और उस पर 70 साल का अरसा गुजर जाए तो उसका शुमार मखतूतात में होगा। और जो अभी लिखा गया तो ये ड्राफ्ट होगा, मसवदा होगा। देखिए, मखतूतात की बड़ी अहमियत है। मखतूतात नेशनल हेरिटेज में आते हैं। और मखतूतात की भी किस्में हैं। बाज़ बड़े आला मखतूतात होते हैं, बाज़ मामूली होते हैं, बाज़ बड़े मामूली कागज़ पर लिखे रहते हैं लेकिन बहुत ही अहम होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी किताब जो आज से 500 साल पहले लिखी गई हो और उसका सिर्फ एक ही नुस्खा मिलता हो, एक ही कॉपी मिलती हो, तो ऐसा मखतूता बड़ी अहमियत का हामिल हो जाता है। क्या फिर ये कि वो मखतूता उसकी कई कॉपी मिलती हों, कई कलमी नुस्खे मिलते हों, लेकिन आपके पास जो नुस्खा है वो बिल्कुल ही रेयर हो, ऐसा हो कि वो काबिल दीद हो, वो मुसव्वर हो या तलाई हो, सोने के पानी से लिखा हुआ हो, या उस पर बेहतरीन पेंटिंग बनी हुई हो या नक्श व निगार हो, इस लिहाज से उसकी अहमियत बढ़ती है। अब मिसाल हम आपको देते हैं कि दीवान हाफिज़ के सैकड़ों नुस्खे मिलते हैं। खुद खुदाबख्श लाइब्रेरी में मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं तो 50 नुस्खे होंगे दीवान हाफिज़ के। खुद मेरी ज़ाती लाइब्रेरी में दीवान हाफिज़ के 2 कलमी नुस्खे हैं, लेकिन खुदाबख्श लाइब्रेरी में एक कलमी नुस्खा है जो बड़ी अहमियत का हामिल है, जो रॉयल नुस्खा कहलाता है, शाही नुस्खा कहलाता है। ये वहाँ सेफ में बंद रहता है, बड़ी मुश्किल से दिखाया जाता है। इसकी अहमियत ये है कि ये
اس کی کتابت بہت اچھی ہے، ساتھ ہی ساتھ کتابت کے ساتھ ساتھ اس پر بہترین نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ اس کی اہمیت پڑ جاتی ہے کہ مغل بادشاہوں نے اس دیوان میں کے ذریعے اپنا اپنے اس دیوان کے ذریعے انہوں نے فال نکالا ہے، اور جو کچھ فال میں آیا ہے انہوں نے حاشیے پر لکھ دیا ہے۔ یہ نسخہ میں آپ کو دکھلاتا ہوں دیوان غالب کا۔ دیکھیے یہ دیوان غالب کا نسخہ ہے، دیوان غالب نہیں، میں غلطی بول رہا ہوں، دیوان حافظ کا۔ دیکھیے یہ دیوان حافظ کا وہ شاہی نسخہ ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس پر دیکھیے کتنی خوبصورت عبارت ہے، کتنے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ اہمیت اس لیے بڑھتی ہے کہ دیکھیے اس پر بادشاہوں کے فال میں جو چیز آئی ہے اس کو حاشیے پر لکھ دیا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو لکھی ہوئی چیز ہے، یہ جو لکھی ہوئی ہے یہ ہمایوں کے ذریعے لکھی ہوئی ہے۔ نیچے جو لکھی ہوئی یہ چیز، یہ فال میں جو آیا ہے وہ جہانگیر نے لکھا ہے۔ اس طرح اس کے کئی صفحات پر مغل بادشاہوں کی تحریر ملتی ہے۔ دیکھیں یہ تحریر جہانگیر بادشاہ کی ہے۔ جہانگیر جب الہ آباد میں تھا تو اس وقت اکبر بیمار پڑا، اس نے بلوا بھیجا جہانگیر کو، تو اس نے اس میں فال دیکھا کہ بھائی ہم جائیں یا نہیں جائیں، تو اس میں فال میں آیا کہ تم اگر دلی چلے جاؤ گے، تم باپ کے پاس چلے جاؤ گے تو تم بادشاہ ہو جاؤ گے، لہٰذا وہ وہاں گیا۔ اس طرح کے نسخے جس پر اچھی تحریر لکھی رہتی ہے کسی بادشاہ کی، کسی بڑے رائٹر کی، وہ بڑی اہمیت کے حامل ہو جاتی ہے، یا مہر لگی رہتی ہے کسی بادشاہ کی، کسی اہم لائبریری کی، تو یہ مخطوطہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ میرے پاس ابھی تو وہ نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو دکھلاتا۔ ایک قلمی نسخہ خدابخش لائبریری میں ہے، تاریخ خاندان تیموریہ، جسے جو بڑی اہمیت، بہت ہی اہم نسخہ ہے، اس لحاظ سے ہے کہ ورلڈ میں سنگل کاپی ہے اور خدابخش میں ہے۔ لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس پر جو پینٹنگ ہے بڑی اہم ہے، اسے پینٹنگ کا تاج محل کہا جاتا ہے، اور اس میں بڑے اہم لوگوں نے پینٹنگ بنائی ہے۔ جیسے اس میں جو آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کیسو کی پینٹنگ ملے گی، بہزاد کی ملے گی، اور اس طرح اپنی زبان کے بڑے پینٹر جو تھے انہوں نے پینٹنگ بنائی ہے، اور تصویر کے ذریعے جو ہے انہوں نے جو اس میں تحریر ہے اس بات کی عکاسی انہوں نے تصویر کے ذریعے کی ہے، لہذا یہ نسخہ بڑی اہم ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو لہذا مخطوطات میں جو درجہ بندی کا مسئلہ ہے، تو اس طرح سے کسی مخطوطہ کے بہت قلمی نسخے ملتے ہیں، اور کسی نسخے پر نہ کسی بادشاہ کی مہر ہے، نہ کسی اہم لائبریری کی مہر ہے، نہ بہت قدیم ہے، قدامت بھی اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، نہ قدیم ہے، تو لہذا وہ بہت اہمیت کا حامل نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے مخطوطات کی کئی قسمیں ہیں، جیسے مطلع مخطوطہ وہ ہوگا جو سونے کے پانی سے لکھا گیا ہوگا، اسے مطلع مخطوطہ کہتے ہیں۔ خدابخش میں اور دوسری جگہوں پر مطلع مخطوطہ بہت زیادہ ملتا ہے، یعنی سونے کے قلم سے لکھا ہوا۔ قاشق کے بہت نسخے سونے کے قلم سے لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ دیکھیے میرے پاس بھی ایک مطلع نسخہ ہے، وہ ہم آپ کو دکھلاتا ہوں، میں دکھلاتا ہوں۔ دیکھیے یہ سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہے، یہ دیوان حسرت عظیم آبادی ہے۔ دیوان حسرت عظیم آبادی کا قلمی نسخہ نہیں ملتا ہے، اتفاق سے یہ قلمی نسخہ میرے پاس ہے، اور اس کی کچھ اوراق مطلع ہے، سونے کے پانی سے لکھے ہوئے ہیں۔ تو مطلع قلمی نسخہ وہ ہوتا ہے جو سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بعض مخطوطہ منقش ہوتا ہے، یا نقش و نگار اس پر بہت زیادہ بنے ہوئے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے
یہ دیوان سعادت ہے۔ اب اس کے دیکھیے کہ ہر پیج پر، ہر صفحے پر نقش و نگار ہیں، اس کے ہر صفحے پر نقش و نگار بنی ہوئی ہیں۔ اور مصور نسخہ اسے کہتے ہیں، قلمی نسخہ یا مصور مخطوطہ اسے کہتے ہیں جس پر تصویریں بنی ہوئی۔ میں نے ابھی بتایا فارسی کے حوالے سے کہ بھائی تاریخ خاندان تیموریہ سب سے اہم مصور قلمی نسخہ ہے، لیکن اردو میں بھی ایک بہت ہی اہم قلمی نسخہ ہے جس کو مرقع میراث الملوک کہتے ہیں، اور یہ قلمی مخطوطہ منشی مہتاب رائے کا لکھا ہوا ہے۔ اس پر 170 تصاویریں ہیں۔ یہ تصویریں بڑی خوبصورت ہیں، لگتا ہے کہ اب بولنے والی ہیں۔ میں اس کے چند اوراق آپ کو دکھلاتا ہوں، اور دیکھیے اس کا تعلق کچھ ہمارے شہر یعنی آرا سے بھی بنتا ہے، اس لیے کہ آرا میں یہ وہ شاہ آباد کا وہ حصہ ہے جو شیر شاہ کا حصہ کہلانا چاہیے۔ شیر شاہ کا وطن یہیں سے کچھ ہی دوری پر ہے سرسرام میں۔ شیر شاہ کی ایک تصویر میں آپ کو دکھلاتا ہوں، اس نسخے پر بنی ہوئی ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت تصویر ہے شیر شاہ کی بنی ہوئی۔ اس پر شیر شاہ کی تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے اور اس کی فوٹو بھی، جو عام طور پر شیر شاہ کی تصویریں اتنی اچھی نہیں ملتی ہیں۔ اس پر صاف لکھا ہوا ہے کہ نام فرما روا فرید خان عرف شیر شاہ، نام پدر حسن خان، تو قوم افغان، محل سال جلوس۔ تو اس طرح یہ ساری چیزیں اردو میں لکھی ہوئی ہیں اس میں، اور یہ قلمی نسخہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیے بعض چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو مخطوطات پڑھتے وقت بہت ہی ضروری ہوتی ہیں۔ یہ تو اس طرح کے مخطوطات ہیں، یہ جو اس قلمی نسخے کے بارے میں نے بتایا مرقع میراث الملوک، یہ بہت ہی، اس کی بھی سنگل کاپی ہے اور خدا بخش میں ہے، اور یہ بہت ہی نایاب عدیم النظیر یہ قلمی نسخہ ہے۔ یعنی مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اردو، ایسا معلوم کہ یقیناً اردو میں اس سے زیادہ قیمتی اور اس سے زیادہ اچھا قلمی نسخہ نہیں مل سکتا۔ خدا بخش میں مثنوی میر حسن کا ایک قلمی نسخہ ہے جو بالکل سونے کے پن سے لکھا ہوا ہے، اور اس پر بہترین نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، جس کا نمبر ہے خدا بخش لائبریری کا نمبر SL/43 ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت دیدہ زیب قلمی نسخہ ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ اردو میں بھی قلمی نسخے بڑے اچھے ہیں، لیکن مخطوطہ پڑھا کیسے جائے، اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ کس طرح کا ہوتا ہے، تو میں کچھ مخطوطات آپ کے سامنے دکھاتا ہوں۔ میں نے خاص طور پر ایسا مخطوطہ نکالا ہے جو آپ سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، گرچہ میں چاہتا تو اس سے بھی زیادہ قیمتی مخطوطہ نکالتا، لیکن وہ آپ کو پڑھنے میں مشکل ہوگا۔ ہمارے پاس کلیات آتش کا وہ نسخہ ہے جو آتش کی نظر سے گزر چکا ہے، لیکن میں اس لیے نہیں دکھلا رہا ہوں کہ آپ کو پڑھنے میں اسے پریشانی ہوگی۔ میں ایک نسخہ دکھلاتا ہوں، اس کا نام ہے دیکھیے یہ قلمی نسخہ، یہ شرح محمدی ہے، اور اس کے لکھنے والے، مزہ یہ ہے کہ اس کا آپ کو بہت تعجب ہوگا، یہ کوئی ہندوستانی نہیں ہے، بلکہ اس کے لکھنے والا جو ہے ایک افغانی ہے، ایک افغان نے اس کتاب کو لکھی ہے،
یہ بہت صاف ستھرا نسخہ ہے. اس میں دو چیز ہم آپ کو دکھلانا چاہتے ہیں. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے عام طور پر لوگ نہیں سمجھ پاتے. عام طور پر لوگ پوچھتا ہے کہ بھائی مخطوطات میں ترک کیا ہوتا ہے، تیرے آف ترک کیا ہوتا ہے. دیکھیے یہ جو دیا ہوا ہے یہ ترک ہے، نیچے یہ جو دیا ہوا ہے وہ ترک ہے. ترک وہ ہوتا ہے کہ پہلے مخطوطات پر صفحہ نمبر نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ صفحہ کو ملانے کے لیے دوسرے صفحے کا پہلا حرف اس صفحے پر لکھ دیا جاتا تھا. اب دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے حق نے، اور دوسرا صفحہ حق نے ان کو. دیکھیے یہاں پر حق نے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر حق نے. ایک چیز ہوتی ہے مخطوطہ میں ترقیمہ. ترقیمہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے آخر میں کاتب ایک نوٹ لکھتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مخطوطہ کس کا ہے، کب کا ہے، اس کی کتابت کب ہے. اب دیکھیے اس پر ایک ترقیمہ ہے لکھا ہوا ہے اس نسخے پر، ادھر اس طرف ادھر ایک ترقیمہ دیا ہوا ہے اس طرف. دیکھیے اس میں یہ صاف صاف لکھتا ہے کہ الحمدللہ منا کے کتاب شرح محمدی بتاریخ در 19 شہر شعبان المعظم در 1253 فصلی و موجب فرمائش شاہ صاحب والا قدر دان سجادہ نشین درگاہ شاہ ارزانی صاحب سرور عزیز حضرت شاہ غلام نجف صاحب دامت برکاتہ از قلم شکستہ رقم شیخ خیرات علی با تمام رسید فخر. یعنی یہ بتلا رہا ہے کہ صاحب اس کتاب کا نام شرح محمدی ہے اور یہ 19 شعبان معظم 1253 فصلی میں یہ حضرت شاہ غلام نجف رحمۃ اللہ علیہ کی فرمائش پر یہ کتاب کو نقل کیا گیا. اس نقل کرنے والا اپنا نام بھی لکھتا ہے کہ اس کا نام شیخ خیرات علی ہے. اسے ترقیمہ کہتے ہیں. ترقیمہ جس مخطوطہ پر نہیں ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کب کا کتابت شدہ ہے، کب اس کی کتابت ہوئی ہے. تو پھر کچھ انداز کتابت سے، انداز تحریر سے، کچھ کاغذ سے ملا کے اس کا کچھ تعین کیا جاتا ہے. لیکن ترقیمہ کے رہنے کی وجہ سے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ یہ مخطوطہ کب کا ہے. ایک چیز اور اہم ہوتی ہے کہ مخطوطے پر جو سل لگی رہتی ہے، مہر لگی رہتی ہے کہ وہ مخطوطہ کہاں کہاں رہا، کس لائبریری میں رہا اور کس کی نظر سے گزرا. اب مثال کے طور پر ایک سل ہم آپ کو دکھلاتے ہیں. یہ سل دیکھیے اس سل میں لکھا ہوا ہے کہ شاہ غلام نجف سجادہ نشین خانقاہ شاہ ارزانی. یعنی یہ خانقاہ شاہ ارزانی میں حضرت شاہ غلام نجف رحمۃ اللہ علیہ کے مطالعے میں یا ان کی لائبریری میں یہ مخطوطہ رہ چکا ہے. دوستو بعض مخطوطات ایسے ملتے ہیں جو مجہول الاسم ہوتے ہیں. مجہول الاسم اس مخطوطہ کو کہتے ہیں جس کتاب کا نام نہیں پتہ چلے. کتاب ہے موجود لیکن اس کا کیا نام ہے پتہ نہیں ہے. بعض مخطوطات ناقص الاول ہوتے ہیں. ناقص الاول اس مخطوطہ کو کہتے ہیں جس کا شروع کا حصہ نہیں ہو. بعض مخطوطہ ایسا ہوتا ہے جو ناقص الاخر ہوتے ہیں، یعنی اس کا شروع کا حصہ تو ہے آخر میں نہیں ہوتا. بعض مخطوطے ایسے ہوتے ہیں جو ناقص الطرفین ہوتے ہیں، نہ شروع کا حصہ ہے نہ آخر کا ہے، بیچ کا. ایسے بہت سے مخطوطات ملتے ہیں اور بہت ہی عام ہوتے ہیں. اب دیکھیے ایک مخطوطہ میں آپ کو دکھلاتا ہوں. یہ دیکھیے یہ ناقص الاول ہے. دیکھیے یہ نیچے بیچ سے شروع ہوا ہے.
دوسرا مخطوطہ ہم آپ کو دکھلاتے ہیں جو ناقص الطرفین ہے. دیکھیے ادھر ہے، یہ بھی بیچے بیچ سے شروع ہوا ہے، اور دیکھیے یہ ختم بھی جو ہوا ہے وہ بیچے بیچ میں آ کے ختم ہو گیا ہے. اس کے آگے ترک ہے، یعنی آگے کا حصہ اس کے اندر نہیں ہے. اس مخطوطہ کو ناقص الطرفین کہیں گے. دیکھیے مخطوطے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جس کو پڑھنے سے وہ کب لکھا گیا وہ ہی مل جاتا ہے. دیکھیے ایک بہت ریئر مخطوطہ ہم آپ کو دکھلاتے ہیں، بہت ہی ریئر، جس کی ایک کاپی، سنگل کاپی وہ میرے پاس ہے. ایک شاعر عشق علی شاہ جو خواجہ میرداد کا شاگرد ہے. ظاہر ہے کہ یوں ہی اہمیت ہے کہ وہ خواجہ میرداد کا شاگرد، اس سے بہت اچھا شاعر ہے، بڑا رباعی لکھو ہے. اس نے 180 رباعیات لکھی ہیں اور تصوف کے موضوع، سب کے سب تصوف کے موضوع پر ہیں. اور اس پر دیباچہ اردو میں لکھا ہے، اس لیے اس کی اہمیت یہ بھی بنتی ہے. لیکن اس نے آخر میں کب یہ مخطوطہ کب اس نے یہ رباعیاں لکھی وہ لکھتا ہے. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر میں آپ کو دکھلاتا ہوں. دیکھیے لکھتا ہے، دل نے کیا جس دم اس رسالے کو تمام، دل نے کیا جس دم اس رسالے کو تمام، چاہا ملہم سے اسم و تاریخ الہام، ہاتف سے ندا یہ گوش دل میں پہنچی، اے شاہ فتاوی طریقت رکھنا. پھر ہم پڑھ دیتے ہیں، دل نے کیا جس دم اس رسالے کو تمام، چاہا ملہم سے اسم و تاریخ الہام، ہاتف سے ندا ہے گوش دل میں پہنچی. نہیں میں غلط ہوا، ہاتف سے ندا یہ گوش دل میں پہنچی، اے شاہ فتاوی طریقت رکھنا. فتاوی طریقت سے 1216 ہجری برآمد ہوتا ہے، یعنی 1216 ہجری میں یہ مخطوطہ لکھا بھی گیا، کیونکہ یہ بخط مصنف ہے، اسے لکھا بھی گیا، اور یہ کتاب بھی 1216 میں انجام کو پہنچی. یہ آپ اب ہم مخطوطات کے چند وہ چیز بتاتے ہیں جس کو پڑھنے میں ذرا پریشانی ہوتی ہے. دیکھیے یہ دل لکھا ہوا ہے، دل کے بعد نی لکھا ہوا ہے. جب یہ لکھا جاتا ہے تو نے پڑھا جائے گا، دل نے. اچھا، جس دم اس رسالے کو کیا الہام، ہاتف سے ندا. دیکھیے یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کیسے لکھا ہوا ہے، اس کو جہاں پاس آئے گا یہ پڑھیں گے. عام طور پر پرانے مخطوطات میں اے کو الگ نہیں یا اے کو الگ نہیں لکھتے، ملا دیتے، جیسے اے شا، اس میں اے شا لکھا ہوا ہے، رکھ کے جگہ پر کھے نہیں وہ دیتے ہیں. پرانے مخطوطے میں آپ کبھی نہیں، بس ایسے کھائی دیتے ہیں، زا لٹکا دیتے ہیں، زا لٹکا دیا وہ کھے پڑھا جائے گا. اسی لیے وہ سین اور شین کے فرق عجیب انداز سے بتلاتا ہے مخطوطہ. کچھ مخطوطہ آپ دیکھیں گے کہ شین کے نیچے 3 نقطہ دیا ہوا ہے، اور کچھ آگے بڑھ کے دیکھیں پھر شین کے نیچے اوپر میں 3 نقطہ دیا ہوا ہے. تو جہاں 3 نقطہ نیچے شین کے پڑا ہوا ہے اس کو سین پڑھیں گے، یا جو اپنی زبان میں آپ جو کہتے ہیں چھوٹی سین تو کوئی لفظ ہی نہیں ہوا، بلکہ وہ سین پڑھیں گے. لیکن جہاں جس کو نیچے نقطہ دیا ہوا ہے اوپر دیا رہے گا تو ہم اسے شین پڑھیں گے. ایسے جہاں پر ہی لکھا ہوا ہے وہاں پر اس کو ہے پڑھیں گے. مخطوطات میں بہت ہی لکھا ہوا رہتا ہے.
وہ یوں گول بنا دیتے ہیں، وہ ایکچولی ہے پڑھا جاتا ہے۔ اور کہیں کہیں پر آپ کو یہ بھی دیکھیے گا کہ ہے کی جگہ پر ہی لکھا ہوا ہے، اور کہیں پر ہی کی جگہ پر رہی لکھا ہوا ہے، تو رہے لکھا ہوا ہے وہاں پر، تو اس کو رہی پڑھا جائے گا۔ جیسے چلی ہے تو اکثر مخطوطات میں چلے آپ کو لکھا ہوا پڑھا ملے گا، اب عبارت کے لحاظ سے آپ کو ملانا پڑتا ہے تو وہ چلی ہوگا۔ تو مخطوطہ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے مخطوطات میں کاف اور کاف میں فرق نہیں ہے۔ آپ کو بہت سے مخطوطات ہم دکھلا سکتے ہیں ابھی بھی جہاں پر کاف کا 2 مرکز نہیں دیا ہوا رہتا ہے، بس ایک ہی سے وہ عبارت کے لحاظ سے آپ کو پڑھنا پڑے گا کہ کاف ہے یا گاف ہے۔ ہاں، نقطے والی کاف پر وہ نقطہ دیتے ہیں، اس پر نہیں۔ شوشے میں بھی وہ عجیب ہے ہوتا ہے۔ اچھا، اور مزہ یہ ہے، بعض مخطوطات تو ایسے ہیں جس میں نقطے کم ہوتے ہیں، آپ کو نقطہ خود اپنے ذہن سے ملانا پڑے گا کہ یہاں پر کیا ہوگا۔ حمزہ کا استعمال کم ہوتا ہے مخطوطات میں، وہ بھی اپنے ہی سے ملانا پڑتا ہے کہ یہاں پر حمزہ ہے۔ جیسے انشاء کے جگہ پر کئی بار حمزہ آپ نہیں دیکھیں گے، اور اسی طرح میں آپ مخطوطات جب پڑھنے لگیں گے تو آپ کو بعض چیزیں خود بخود سمجھ میں آنے لگیں گی کہ یہاں پر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ جیسے دیکھیے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، یہاں پر کچھ بھی لفظ نہیں لکھا ہوا ہے، یہ کیا پڑھا جائے گا؟ اس میں شین پر نقطہ نہیں، یہ درویش ہے، یہ درویش لکھا ہوا ہے، لیکن یہ نہ یہ کا نقطہ لکھا ہوا ہے نہ شین کا رے ہے، اس کو ہم کو درویش پڑھنا پڑے گا۔ دیکھیے یہاں پر روشنی میں شین کا نقطہ نہیں ہے، لیکن اس کو ہمیں ملا کے پڑھنا پڑے گا۔ اسے جب روشنی کیا پد اور ہم خوشک، تو یہاں پر روشنی ہمیں پڑھنا پڑے گا، لیکن کہیں وہ نقطہ دیتے بھی ہیں۔ تو مخطوطات کو پڑھنے کے لیے بہت دل جمعی چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک عبارت نہیں، ایک مصرع نہیں، اس کے ایک لفظ کو لے کے گھنٹوں دیکھنا پڑتا ہے اور اس کا ذہن میں بنانا پڑتا ہے کہ یہ کیا ہے، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ فلاں ہے۔ میرے پاس ایک مخطوطہ آیا، اس میں ایک نام لکھا ہوا تھا، اور نام اس طرح لکھا ہوا تھا، عین الف پڑھا جاتا تھا، اور اس کے بعد ایک لمبا ایک نشان دیا ہوا تھا، اور پھر فے یا قاف جیسے لکھا جائے گول، اور پھر یہ موڑا ہوا تھا چھوٹی یہ کی طرح۔ اب وہ لوگ پڑھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو عاشقی پڑھا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، اس میں تو عاشقی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی نقطہ ہی نہیں کہیں پر ہے۔ کسی نے آصفی پڑھا اسے، تو میں نے کہا آصفی تو عین سے ہو گیا۔ تو اس طرح مختلف لوگوں نے پڑھا۔ ایک مرتبہ میں لیٹا ہوا اس کو دیکھ رہا، دیکھتے دیکھتے میرے ذہن میں آیا عین الف، یہ تو ٹھیک ہے، یہ جو ایسے ہے کھینچا ہوا، یہ شین بھی ہو سکتا ہے، اس پر نقطہ نہیں ہے، شین بھی ہو سکتا ہے، کچھ نشان ایسے ترچھا بنا ہوا ہے، یعنی تربھج کی طرح سے، تو یہ 3 نقطے کا لگتا ہے نشان بنا ہوا ہے، اور یہ جو ہے اس کے پاس نقطہ نہیں ہے، گول جو بنا ہوا ہے، یہ قاف ہے، اور یہ جو ہے ایسے بنا ہوا ہے، تو یہ عشقی ہے۔ تو پھر میں نے کہا عشقی ہو نہیں سکتا ہے، پھر مجھے لگا کہ ذہن نے مارا کیا، نہیں یہ عاشقی ہے۔ اور وہ مخطوطہ ایک بہت بڑے تذکرہ نگار ہیں، نشتر عشق کے مصنف، ان کا مخطوطہ تھا، اور لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا مصنف کون ہے، وہ عاشقی کیا ہے، ان کا تخلق عاشقی کا۔ ایک ہنسنے والی بات میں آپ کو بیچ میں سنا دوں، خدا بخش میں ایک مخطوطہ ہے، دیکھیے پڑھنے میں
بہت ہی مخطوطہ پڑھنے میں بہت دل جمع چاہیے، بہت دل جمع چاہیے. وہ بالکل ایک لفظ کو کئی مرتبہ دیکھنا پڑتا ہے اور سمجھنا پڑتا ہے. ایک مخطوطہ اہم خدا بخش میں تھا جس کو مصنف کا پتہ نہیں لگ رہا تھا. اس زمانے کے جو بڑے محققین تھے انہوں نے بھی اس کو دیکھا تھا. ہمارے زمانے میں عطا صاحب نے دیکھا تھا، اسماعیل روح کاکوی نے دیکھا تھا، یقیناً قاضی صاحب نے بھی دیکھا ہوگا، اور بھی دوسرے لوگوں نے دیکھا تھا، پروفیسر سید حسن نے دیکھا تھا، لیکن اس کے مصنف کا پتہ نہیں چل رہا تھا. ایک صاحب نے ایک مرتبہ بڑے فاتحانہ انداز میں کہا کہ بھائی مصنف کا نام موجود اس کے اندر ہے اور لوگ کیسے نہیں سمجھ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کیا، تو اس کے مصنف کا نام مور خان ہے. تو ان سے پوچھا گیا بھائی آپ کیسے پتہ چلایا، تو انہوں نے دکھلایا، دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے میم واو رے خے، اور اس کو کاتب نے ذرا لکھنے میں تیچھا کر دیا ہے. تو ہم لوگ بہت ہنسے. ہم لوگ کہا بھائی صاحب یہ مورخہ لکھا ہوا ہے، مورخہ نہیں لکھا ہوا، مورخہ لکھا ہوا ہے. تو اسی لیے بہت جلدی نہیں کرنا چاہیے مخطوطہ کو پڑھنے میں. مخطوطہ کی قدامت بھی اپنی معنی رکھتی ہے. کون مخطوطہ کتنا قدیم ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے جو مخطوطات دکھلائے یہ سب 200 سال کے اندر کے، 200-250 سال کے اندر کے. خود ہماری لائبریری میں بھی اور خداوش میں بھی اور دوسری بڑی لائبریری میں ہزار سال پہلے کے مخطوطات ہیں. بلکہ خداوش لائبریری میں ایک مخطوطہ 1400 سال پہلے کا، 1200 سال پہلے، پہلی صدی ہجری تک کا مخطوطہ مل جاتا ہے. تو یہ ہے کہ صاحب پہلی صدی کے ہجری کے جو مخطوطات ہیں وہ عام طور پر اس پر نہیں ملتے ہیں، کاغذ پر نہیں ملتے ہیں، بلکہ وہ چھال پر لکھے ہوئے ملتے ہیں. وہ کسی جانور کے چھال پر ہوتے ہیں یا چھال کی جھلی پر لکھے ہوئے ملتے ہیں، یا کپڑے پر بھی میں نے کچھ لکھا ہوا دیکھا. یہ دوسری صدی ہجری کا تھا. تو مخطوطات جو ہیں اس کی قدامت بھی اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں. جتنا قدیم مخطوطہ ہوگا، تو یہ مخطوطے کی قدامت کے متعلق بات ہوئی. ہم ایک فرمان شاہی آپ کو دکھاتے ہیں. دیکھیے یہ عالمگیر کا فرمان ہے، اور یہ فرمان بادشاہ کے فرمان بھی جو ہے مخطوطاتی کی ذیل میں آتے ہیں. اس کو فرامین کو مخطوطاتی کی ضمن میں استعمال کیا جاتا ہے. اور آخر میں ہم آپ کو مخطوطات کے کچھ حصے دیتے ہیں، اس کو آپ نقل کریں اپنے حروف میں اور میرے واٹس ایپ نمبر پر ڈالیں. دیکھیے یہ حصہ. تو آپ اپنے حروف میں اسے لکھیں اور ہم دیکھنا چاہیے. بہت صاف ستھرا مخطوطہ ہے، یعنی مطبوعہ کے انداز کا مخطوطہ ہے. بہار تو یہ آپ کو لکھنے میں پریشانی نہیں ہوگی، لیکن کہیں پر جیسے اس کیجیے کو اوس لکھا ہوا ہے اس میں، تو اس طرح سے آپ اور کی جگہ پر ہور نہیں لکھا بلکہ اور ہی لکھا ہوا ہے، تو آپ کو پڑھنے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. لہٰذا اپنے حروف میں اس کو لکھ کے میرے واٹس ایپ نمبر پر ڈال دیں. میں دیکھ لوں گا کہ آپ کو مخطوطات کتنے پڑھنے آئے. میرا واٹس ایپ نمبر ہے 9431493117. اسی پر آپ ڈال دیں.